अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल वॉइस टेलीविजन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? सर, उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन ठीक होंगे, लेकिन जो हालात बता रहे हैं उसमें तो मेजॉरिटी में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हुकूमत ने रात पेट्रोलियम मसनूआत में फिर एक बार इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से तमाम लोग जो हैं परेशान हैं। एक तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाला हुआ है, ऊपर से जो इसके असरात तमाम मुल्कों में पड़ रहे हैं, आवाम भी परेशान नजर आ रही है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि जब वो अफवाह चलती है ना कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, अफवाह थी 50 रुपये महंगा हो जाएगा, तो लोग इतने पैनिक थे और रोड्स पर पेट्रोल पंप्स के बाहर मीलों लंबी 4-4, 6-6 लेन्स की कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी। बिल्कुल। और फिर हत्ता कि गवर्नमेंट को ये खबर जारी करनी पड़ी कि अफवाहों पे कान न धरें, इतना कोई खौफनाक काम नहीं होने जा रहा, लेकिन हुआ खौफनाक बहरहाल। हाँ। 28 रुपये कम नहीं होते जो डीजल पे उन्होंने इजाफा किया है, और 6 रुपये पेट्रोल पे इजाफा। पेट्रोल सर अब दोनों जो हैं 400 रुपये हो गए, पेट्रोल भी और डीजल भी 400 रुपये लीटर, यानी आप 1000 में आपको 2.3 लीटर पेट्रोल मिलेगा। और मतलब गाड़ी तो आप भूल जाएं, मतलब इस्लामाबाद में तो पंजाब में शायद रिलीफ गरीबों के लिए यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुक्र उन्होंने फ्री की हुई है, लेकिन जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग बाइक्स चला रहे हैं, जिन रूट पे ये बसें नहीं चलती, हाँ, उनके लिए तो अजाब है। बिल्कुल अजाब है। और सर अभी ये अजाब थमेगा नहीं बल्कि और बढ़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से एक नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। अमेरिका ने खौफनाक हिकमत अमली तैयार की है कि वो ईरान पे दोबारा से हमला करेगा, बल्कि आबनाए हुर्मस पे हमला करेगा और उसका नाम आबनाए ट्रंप रखेगा। और वो कहता है कि इतना भरपूर लेकिन मुख्तसर हमला होगा कि चंद लम्हों में, मतलब उसे 1-2 घंटे क्या कर लेगा, वो तबाही फेर देगा ईरान की। सर अमेरिका को कोई रोकने वाला नहीं है, वो जिस तरह की स्ट्रेटजी बना रहा है। रोकने वाले भी ज़ाहिर एक्शन में आएंगे, जो डिफेंस होता है वो खामोश होता है। ईरान ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है कि उसका अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा, लेकिन वो क्या दर्दनाक होगा जब जंग मैं पहले दिन से ही बात कर रहा हूँ कि जो भी जंग होनी है इसी खिते में होनी है और तबाही इसी खिते की होगी। ये बात पता नहीं समझ तो आ रही है, हमारे खलीजी ममालिक को समझ क्यों नहीं आ रही, मशरिक़ वस्ता में मौजूद ममालिक को समझ नहीं आ रही। वो समझ रहे हैं सिर्फ ये ईरान की जंग है, ये ईरान की नहीं, ये पूरे खिते की जंग है, और इसमें जब तक ममालिक जो है अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, नुकसान उनको भी उठाना पड़ेगा। उसके बाद जब मुकम्मल तबाही के बाद फिर जब आप अमन की तरफ आएंगे तो फिर आप बिल्कुल 100% उनकी शराइत मान के आएंगे। इतना गोल्डन चांस था एक इस्लामाबाद मुज़ाकरात वाला, अच्छा उसमें आप तकरीबन अपनी हर बात मनवा सकते थे, अब मनवा के उस पर पीस की तरफ आ जाते तो आपकी सैंक्शंस भी खत्म हो जाती, तजारत भी शुरू हो जाती, पेट्रोल भी, तेल भी बिकता। जी, आपने एक चीज नोट की है कि जैसे ही अमेरिकी सदर के बयानात आते हैं उसी तरह के बयानात जो हैं वो ईरान भी जारी करता है। अभी आपने देखा होगा कि ईरान की जानिब से एक ऐसी फुटेज जारी की गई है जिसमें उनके जो मिसाइल है वो दिखाया गया है कि अभी तक जो है उनके एटमी सलाहियत को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, और वो अपनी दिफा के लिए इस तरह के हथियार बना रहे हैं। उनको हथियारों की जो मैन्युफैक्चरिंग यानी पैदावार है उससे कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस तरह जब दोनों तरफ से इस तरह के ही बयानात आएंगे तो इसका मतलब ये है कि इस खित्ते पर जंग के बादल अभी भी मंडला रहे हैं। बहुत खौफनाक बादल गहरे हो गए हैं, जैसे कल इस्लामाबाद में गहरे होकर बादल बरसे थे, इतने गहरे हो गए हैं और अंधेरा छा गया है। मैं भी एक खबर देख रहा था, जैसे आपने बताया कि वो ईरान ने फुटेज जारी की है जिसमें बता रहा है कि उनके एसेट्स मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स। तो उसमें उन्होंने ये भी बताया किसी ने कि जो मिसाइल फैक्ट्रियाँ और मिसाइल हैं जो अभी अनटच हैं वो ज़ेर ज़मीन है। अच्छा, वो तो महफूज हैं, लेकिन साथ ही मेरे ज़हन में ख्याल आया कि उनका असलहा और मिसाइल तो महफूज हैं, लेकिन उनकी बच्चियां कहाँ गई वो 150? भूल गए उनको? क्या वहाँ के अवाम भी महफूज हैं? अवाम कहाँ से महफूज होगी जब यहाँ पे हथियार चलेंगे, जब रॉकेट्स गिरेंगे, मिसाइल्स गिरेंगे, तो सिविलियन आबादी तो सब तबाह होगी। अवाम महफूज तब होगी जब आप अमन के लिए की तरफ बढ़ेंगे, जंग की तरफ बढ़ने से अवाम महफूज नहीं होगी। जी, अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से आज जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने हुकाम से ब्रीफिंग लेगा, मुतल्लिका इदारों से ब्रीफिंग लेगा कि अगर आबनाए हुर्मुज़ पर हमला कर दिया जाए तो उसके क्या असरात हो सकते हैं, और अगर वहाँ पर अमेरिकी कब्जा हो जाए तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी। तो ये भी खौफनाक बात है कि ट्रंप जो है वो पता नहीं क्या सोच के बैठा हुआ है कि इस खित्ते के साथ क्या करना है।
وہ دھمکیاں تو ٹرمپ بہت دیتا ہے، جس میں پہلے بھی اس نے آخر یہی کہا تھا کہ تہذیب مٹا دیں گے اور بھرپور حملہ کریں گے، اور اس کا مقصد بہرحال مجھے یہی نظر آتا ہے کہ وہ ایران کو خوف زدہ کر کے اپنی شرائط پر لائے امن کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں، اب تک کی تو یہی اپڈیٹ ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ آج لیبر ڈے ہے اس ایران کے اس منصوبے میں، جس کو ہم نے پس منظر میں ڈال دیا، لیکن ہمیں اس پہ بات ضرور کرنی ہے۔ سر یہاں پہ لیبر ڈے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہر سال جو ہے منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی اس وقت بھی لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، اور تمام یونینز جو ہیں وہ اپنی طرف سے تقاریب کا انعقاد کر رہی ہیں۔ اسی طرح جرنلسٹ یونینز جو ہیں وہ بھی اس تقریب میں شامل ہیں۔ سر ہم نے آج دیکھا کہ یہاں پر 2 گروپس آئے ہوئے ہیں۔ اگر لیبر کے حقوق کا تحفظ چاہیے تو متحد ہونا بہت ضروری ہے، اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ عائشہ، بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ مطلب یہ ڈے منایا بڑے بھرپور طریقے سے جا رہا ہے، لیکن ایک پنڈال سجا ہوا ہے پریس کلب کے باہر سامنے پلاٹ میں، اور دوسرا یہ ہمارے جو پریس کلب کے اندر ہال ہے بڑا، وہاں پہ سیمینار جا رہا ہے۔ اس میں اب اس پریس کلب میں اس دفعہ اصل میں 2 گروپ جیتے تھے، اور پہلے دن سے بات تو یہ کر رہے ہیں کہ سب ایک ہیں، ایک ساتھ چلیں گے، لیکن آج جو دن تھا ایک ہونے کا، ہم نے دیکھا کہ باقی مزدوروں کو بھی ایک کرنے کا، وہ آج ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے ہیں۔ تو نعرے جتنے مرضی پر جوش لگاتے رہے، جب تک ایسا یہ لوگ ایک نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو یہ حکومتیں اور سرمایہ دار اپنا مقصد پورا کرتی رہیں گی، اور یہ نعرے لگاتے رہیں گے زندہ ہے مزدور، زندہ ہے۔ اچھا سر، آپ مجھے ایک بڑی دلچسپ بات بتا رہے تھے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کریں۔ آپ نے بتایا کہ جو غریبوں کے حقوق کی، مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ تو مزدور تو غریب ہی رہ جاتے ہیں لیکن وہ امیر ہو جاتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ ایک کہاوت تو یہ بھی ہے کہ اس نے کسی نے لکھا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک غریب اپنے غریب ساتھیوں کے لڑنا شروع کرتا ہے، اور چند سالوں میں لڑتے لڑتے جو ہے نا وہ امیر کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ فلسفی اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، صحافی ہیں، اللہ صدیقی صاحب، وہ ہر موقع کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ شاعرانہ انداز میں لکھتے ہیں۔ انہوں نے آج بھی لکھا ہے، مجھے بہت پسند آیا، وہ یہاں موجود نہیں ہے ورنہ وہ خود سناتے، تو میں ان کے بیان پہ سناتا ہوں۔ وہ جو سورج سے پہلے جاگ اٹھتا ہے اور رات کی آخری سانس تک اپنی ہڈیوں کی تھکن چھپائے رکھتا ہے، وہ مزدور ہے۔ جس کی ہتھیلیوں میں سیمنٹ کی سفیدی، مٹی کی مہک، دھوئیں کی سیاہی اور پسینے کی چمک ایک ساتھ رچی بسی رہتی ہے، مگر اس کے اپنے گھر کا چراغ اکثر آدھی روٹی کے سہارے جلتا ہے، جو بلند عمارتوں کو فلک بوس کر دیتا ہے، مگر خود کچی دیواروں اور بوسیدہ چھتوں کے نیچے بارشوں سے نمبرد آزما رہتا ہے۔ اینٹوں میں ڈھالتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں ادھورے خوابوں کی دھند تیرتی ہے، جو سڑک کی رگیں بنتا ہے، پلوں کی کڑیاں جوڑتا ہے، کارخانوں کو سانس دیتا ہے اور کھیتوں کو سبز موسموں کی آبیاری کرتا ہے، مگر اس کے اپنے بچوں کے ہاتھ اکثر کتابوں کے لمس سے محروم رہتے ہیں۔ جس قدر روشن دکھائی دیتی ہے اس کی تابانی کے پس پردہ، کسی مزدور کی آنکھوں کی نیند مدفون ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ چھلتے ہیں، کسی کے قدم جلتے ہیں، کسی کی جوانی بھٹیوں کی تپش میں دھوئیں کا روپ دھار لیتی ہے۔ تب کہیں جا کر شہروں کے افق پر ترقی کے چراغ روشن ہوتے ہیں، مگر ستم یہ ہے کہ سب سے زیادہ دینے والا ہاتھ اکثر سب سے کم پاتا ہے۔ اس کے حصے میں صرف محنت آتی ہے اور دوسرے کے حصے میں اس کی محنت کا ثمر۔ اس کے ماتھے کا پسینہ سوکھنے سے پہلے سرمائے میں بدل جاتا ہے، مگر اس کے گھر کی بھوک اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ یوم مزدور محض ایک دن نہیں، یہ ان تھکے ہوئے ہاتھوں کے نام ایک خاموش سلام ہے، جو اپنی محرومیوں کے باوجود دنیا کو جینے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ ان ہاتھوں پر جو زمین کے سینے کو چیر کر رزق اگاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوں ان مزدور ماؤں پر، جو اینٹیں اٹھاتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے خواب آنچل میں سنبھالتی ہیں۔ تعظیم پیش ہے اس باپ کے لیے جو پسینے کے قطروں سے اولاد کی تقدیر رقم کرتا ہے، اور تکریم ہے اس مزدور کی جو تھکن، فاقوں، دھوپ اور محرومی کے باوجود زندگی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ داد صدیقی ہمارے انہوں نے دوست کا نام ہے۔
بالکل اس نظم میں ہر پہلو سے ہر اینگل سے مزدور کو واضح کیا ہے کہ مزدور کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور وہ کس کس طرح زندگی کی الجھنوں سے مشکلوں سے گزر کر اپنی سروائیول کی جنگ لڑا. اور میں سن رہا تھا کچھ تقریریں اس میں بتا رہے تھے کچھ رہنما جی کہ ایک اسلام آباد میں تھی ایک لیبر کالونی، اس کا نام لیبر کالونی اس لیے تھا کہ جب اسلام آباد بن رہا تھا تو ظاہر ہے وہ لیبر نے بنانا تھا، جیسا بھی میں نے بتایا. تو یہاں صرف لیبر ہی ہوتے تھے، یہ تو بیوروکریسی اور سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے کوٹھیوں اور بلڈنگوں والے تو بعد میں ہیں جب یہ بن چکا. تو ان مزدوروں کے لیے یہاں ایک کالونی تھی جس کو لیبر کالونی کا نام دیا گیا. چھوٹے چھوٹے گھر کچے پکے. کچھ عرصہ پہلے اس کا گھیراؤ کر کے جس طریقے سے ان کو مزدوروں کو وہاں سے نکالا گیا ہے مار کے فائرنگ کر کے، وہ انتہائی تکلیف سے اور افسوسناک ہے اور ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. سر ابھی بھی دیکھیں کچی آبادیوں میں دیکھیں، کچی آبادیوں میں مزدور لوگ یہ رہتے ہیں نا، تو ابھی بھی کرنٹ آپریشن جاری ہے اسلام آباد میں اور یہ بہت بری سچویشن ہے. ابھی مزدور ایک دن مزدوروں کا دن منا لینے سے مجھے لگتا ہے مزدوروں کے جو مسائل ہیں ان کی تکلیف جو ہے وہ اجاگر نہیں ہوتی، نہ ہی ان کی طرف حل جو آپ نے کہا ہے وہ ہو سکتا ہے. یہاں پر کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے، ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. اسلام آباد ایسا عائشہ ڈیزائن کیا گیا کہ اس میں کوئی مزدور غریب لوور کلاس کے لیے کوئی علاقہ رکھا ہی نہیں، وہ آپشن ہی نہیں رکھی ہوئی تھی. مطلب میں وہ سپریم کورٹ میں کیس تھا تو جج صاحب حیران رہ گئے. انہوں نے کہا نہ اسلام آباد کا اپنا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، نہ یہاں بسوں کا اڈا ہے، نہ یہاں ریلوے اسٹیشن ہے. تو کیا آپ کیا یہ سمجھتے تھے کہ یہاں اسلام آباد میں جو بھی آئے گا وہ گاڑیوں میں پجاروز میں، غریب آدمی کیا پیدل آئے گا؟ پیدل جائے گا. صرف بیوروکریٹس یا پھر جو فارنرز ہیں صرف انہیں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو بھی تو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے مزدور طبقے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے گھر میں اتنا سٹاف ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، ماسی ہوتی ہے، وہ انہوں نے بھی آنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ تو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے، اور اگر یہاں پر مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے اور جو محنت کش افراد ہیں ان کے لیے الگ سے کوئی اسٹریٹجی نہ بنائی یا ان کے لیے پالیسی نہ بنائی گئی، تو اسی طرح آپ دیکھیں سر اسلام آباد میں سب سے زیادہ مانگنے والے ہوتے ہیں. ہر اشارے پہ، ہر چوراہے پہ آپ کو بھیک مانگتے لوگ نظر آئیں گے، اور جو سفید پوش ہیں وہ تو بیچارے غربت سے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو مافیا آتا ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے دور دراز سے لوگ یہاں پہ آ کے اپنا، اور مجھے لگتا ہے یہ جو مانگنے والے ہیں ہمارے سے بھی زیادہ امیر ہیں سر. اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں وہ مانگ رہے ہیں، بالکل ایسے ڈیلی بیسس پہ وہ 1000 روپے کما کے لے کے جا رہے ہیں. لیکن جو وہ پیسہ ہوا طبقہ تو وہ ہے نا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا اور تنخواہ دار ہے، اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے، پریشان ہو کے رہ گیا ہے کہ وہ کیا کرے. ابھی ہم نے جیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بات کی ہے، بے شک 6 روپے بڑھے ہیں سر، آپ دیکھنا اس کا رزلٹ کتنا ہے گا. جو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے اور کچن سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. ابھی اگر حکومت ایک سروے کروا لے اور پوچھ لے کہ 2 بچے میاں بیوی کے گھر کا ایک مہینے کا خرچہ کتنا ہے، تو حکومت کو پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں وہ بیچارے کیسے کر رہے ہیں. اور سر میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، آج مزدور کے عالمی دن کے موقع پہ بھی یہ بات کرنا چاہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو غربت ہے، اوپر سے محنت ہے، صبح سے شام تک محنت کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد گھر میں بیماری ہے، بوڑھے والدین ہیں کیونکہ وہ اس طریقے سے ایگزیکٹلی. پھر بچے، اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو آج ایجوکیشن، اگر اسلام آباد کی ہی بات کی جائے تو ایجوکیشن بزنس بن چکی ہے. وہاں پہ فیس آپ سرکاری اسکولوں میں بھی دیکھیں تو سر سرکاری اسکولوں میں بھی فنڈز ہوتے ہیں، بسیز کے کرائے ہوتے ہیں. اتنی دور سے لوگ اپنی ٹیکسیز نہیں لگوا سکتے، 8-8 9-9 ہزار روپیہ، بلکہ اب تو یہ دور گیا، بلکہ اب 15,000 سے کم کوئی لیتا نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ مزدور طبقہ کیا کرے، کیا کر سکتا ہے؟ تو حکومت کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے ہم کس طرح. سر آج میں خبر سن رہی تھی اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ غریب طبقے کو ریلیف دینا کبھی بھی بند نہیں کریں گے، ان کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ غریب طبقے کو ریلیف کیا ملا ہے؟ کچھ کوئی ریلیف نہیں ملا، سوائے اس کے کہ ٹرانسپورٹ فری ہو گئی ہے، تو وہ کوئی ریلیف نہیں ہے اتنا بڑا. اس میں جس نے گھر سے نکل کے کہیں جانا ہے وہ چلو ایک دفعہ چلا جائے گا، آ جائے گا. تو باقی اس میں جو آپ کے بقول راشن خریدنا ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، بجلی اور گیس کے بل دینے ہیں، میڈیسن کے حوالے سے تو ایک بڑا دردناک کسی نے مصرع کہا، اور اسی مصرے پہ میرا خیال ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں گے، کوئی 15 منٹ ہو گئے ہیں. اس نے کہا کہ تاخیر نہ کیا کر اے اجل غریب کے آنگن میں آنے میں، کہ خرچ تدفین کا اٹھ جاتا ہے بیماری پر.
اجازت دیجیے. اللہ شریف و راشن کو اللہ حافظ. اللہ حافظ.